अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, इमरान खान के लहजे में वाज़े तब्दीली नज़र आ रही है। आज चारसदा में उन्होंने जलसा किया और हैरत अंगेज़ तौर पर अपने पूरे खिताब में उन्होंने न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया, सिर्फ आज वो हुकूमत को टारगेट करते हुए नजर आए। अब खान साहब मौशी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, कारकर्दगी का मुआवजा कर रहे हैं और इसके साथ साथ महंगाई के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। अया साहब, तासुर ये उभर रहा है कि खान साहब मज़ाहमत से मफाहमत की तरफ सफ़र कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही महसूस हो रहा है? अगर ऐसा है तो उनकी हिकमत अमली में ये तब्दीली कितनी नतीजा खेज हो सकती है उनके लिए? मुज़ाहमत में उन्होंने कोई प्राइवेट गुरिल्ला आर्मी तैयार कर ली थी, कोई मरगला की पहाड़ियों पे बाजूका ट्रेनिंग उनको मिल रही थी और वो हमले कर रहे थे। कैसी बात है मुज़ाहमत की? वो बात कर रहे थे, एक फेस था। हमें ये मुज़ाहमत और ये जो दूसरा लफ्ज़ है इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक सिचुएशन मुल्क को दरपेश है, ये अब सब मानते हैं, सब जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए। सोचे समझे मंसूबे के तहत हुकूमत का धरन तख्ता हुआ था, ठीक है, उस पर अब ज़्यादा ले दे क्या करें, वो माजी का हिस्सा बन चुका है। जो लोग आए हैं, जो लाए गए, उनसे ये संभाला नहीं जा रहा, उनका कैलिबर नहीं है। और मैं कोई जो है कोई खामखा की पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मेरी तो उनसे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, अब भी हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो लेवल नहीं है, प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल उनका नहीं है। अच्छा। जैसे यहाँ पे हमजा शहबाज को किया था, हमजा शहबाज का लेवल कॉरपोरेशन लेवल का है, और बहुत कॉरपोरेशन में हों तो बहुत कामयाब सियासतदान होंगे। जब आप एक ज़्यादा उससे कर देते हैं, वो आप नहीं कर सकते। देखिए, मुल्क की सूरत हाल ये है कि आपको जो थोड़े बहुते जो कशकोल में मिले हैं, अगले साल ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, आपको अदायगियों की मद में ये जो सऊदी अरब, चीन ने रोल ओवर, दुबई शुबई ने सारा कतर शतर वो हम कर रहे। कतर का जो मुआहदा सिक्योरिटी का है उसके हमें डिटेल्स पता ही नहीं है, चलें उस पर नहीं बात करते। हमें कोई $20 बिलियन से ज़्यादा चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? तो फौरी इंतखाबात से ये सब कुछ हो जाएगा? ये बात नहीं है, मैं इंतखाबात की तरफ जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन है हमारी। जो आप कह रहे हैं ना सिक्योरिटी, एक तो है ना जो टीटीपी और बॉर्डर और वो जो वहाँ पे जो सिचुएशन ख़राब हो रही है, उसको वो जो रोज़ अटैक्स होते हैं। आपकी जो फूड सिचुएशन है, खाने की सिचुएशन जो है, गंदम की कीमत क्या पहुँच चुकी है? आप शहरों कस्बों में 4000 तक पहुंच गई है। अब तो आटे की किल्लत का भी जिक्र हो रहा है। तो आटे की किल्लत होगी। हम इस साल हमने इंपोर्ट किया है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। सिंध में बिजाई जो है गंदम की नहीं हो सकेगी क्योंकि पानी वहां पे है। पानी चला भी गया तो सॉइल इरोजन हो जाती है, आप कुछ फसल उगा नहीं सकेंगे, आपके सामने वो प्रॉब्लम होगा, आप क्या करेंगे उसका? इंडस्ट्री आपकी ठप बैठ गई है, एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे आ गई हैं। ये जो थे फैसलाबाद वाले, ये सारे टेक्सटाइल फैक्ट्री इतने खुश थे 3-4 साल से, इनसे जाके आप सिर्फ हाल पूछ लें, हमारी बात पे ना जाएं। ठीक, हमारी बात आपको वैसे ही कड़वी लगती नहीं, आप नहीं। वैसे आप पूछ लें उनसे कि क्या यहाँ पे किसानों को 3 साल 4 साल पैसे मिले थे, हालत बेहतर थी, कैश कीमतें वगैरह ऐसे थी, हालत वो है। दोहा में बैठ के वजीर आजम कहते हैं, और मैंने वो जो है इतने हजार लाख जो है वो ट्यूबवेल की जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म हो गए हैं। मतलब गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है, ऐसे कोई बात नहीं हुई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी वहां पे बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं या सब, लेकिन खान साहब इन तमाम मसाइल का हल इंतखाबात को बता रहे हैं। खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं, आप सिर्फ गुजारिश आप सुन ले, मेरी गुजारिश आप सुन ले। इतनी बेताबी अच्छी लगती है। आगे भी बढ़ना है। नहीं, आगे बिल्कुल बढ़े। आप वहां जाएंगी और बिल्कुल खोबा होगा, वहां फंस जाएंगी वहां पे। सिर्फ मेरी बात आप सुन से निकल के आएंगी। इससे आप ये जो सिचुएशन है, किसान आज अपने जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, नहीं दे सकता, क्या वो करेंगे? तो आपने क्या करना है? गालिब के हम तरफदार होंगे, इमरान खान के हम तरफदार नहीं हैं। अच्छा,
لیکن آپ سولوشن تو بتائیں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک. آپ نے سچویشن میں جو صورتحال ہے اس میں استحکام لانا ہے. آپ قطر کا جو طرز حکومت ہے وہ لگا دیں, یو اے ای سے پوچھ لیں کہ آئین یہاں پہ کون سا ہونا چاہیے اور ایک شیخ کون ہونا چاہیے. مطلب میں صرف ایک آپ کو آرگیومنٹ دے رہا ہوں, جو مرضی آپ کر لیں. ٹھیک. آپ انتخابات نہیں کرانا چاہتے کیونکہ ڈر ہے آپ کو. ایک پورا طبقہ فکر ہے وہ جو ہے جس کو ڈر ہے, جو اس سے گھبراتی ہے. الیکشن کی بات لیں کیونکہ پتہ ہے کہ حشر کیا ہوگا. نہ کرائیں آپ الیکشن. کیا کرائیں گے آپ, کیا کریں گے آپ؟ مطلب آپ وہ شہباز گل بناتے جائیں گے, وہ جو ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ پابندیاں لگائیں گے, اس سے جو ملک کا جو بحران ہے وہ حل ہو جائے گا. آپ یوٹیوب پہ پابندی کے لیے کینیڈا سے یا کہیں اور سے کچھ لانا چاہتے ہیں, لائیے, کنٹرول کیجئے. سپیچز آپ نے عمران خان کی بند کر دی ہیں, بالکل بند کر دیجئے, اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا وہ جو 20 بلین 25 بلین ڈالر چاہیے وہ آ جائیں گے, پھر تو ٹھیک ہے. وہ آپ چھوڑیے, یہاں پہ سعودی عرب کا نظام لگا دیں, اخبارات بند کر دیں, میڈیا بند کر دیں. صرف آپ کو رکھے, آپ جیسے لوگوں کو رکھیں, باقی ساروں کی چھٹی کرا دیں. پر اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ہوگا تو ہم کہیں گے یہی آپ کرتے ہیں. کوئی ہمیں بتائے تو صحیح نا, واٹ از the solution. ٹھیک ہے, آپ متبادل کی بات کریں کہ ابھی تک متبادل نہیں دیا جا رہا. سلمان صاحب, ہم خان صاحب کی مفاہمت والی پالیسی کی بات کریں. خان صاحب کا مفاہمت کی جانب سفر کیا انہیں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں مریم, ابھی معاشی صورتحال کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو درپیش جو بڑا چیلنج ہے وہ تو معاشی صورتحال ہے, اور جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. بات یہ کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچی ہے. اگر آپ معاشی طور پہ سروائیو نہیں کر پائیں گے تو کون سا سیاسی استحکام اور کون سے انتخابات. اب جہاں تک کہ بات آپ نے جو مزاحمت سے مفاہمت اور مفاہمت سے انتخابات کی ہے, کہ آج خان صاحب سب سے زیادہ زور جو دے رہے ہیں وہ سیاسی استحکام پہ دے رہے ہیں اور انتخابات پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے تو سیاسی لیڈرشپ کو اپنا طرز عمل بدلنا پڑتا ہے کہ وہ کس حد تک ان کا طرز عمل سیاسی ہے, کس حد تک ان کو پاکستان کی معاشی صورتحال کا ادراک ہے, کس حد تک وہ لوگوں کے مسائل کو جانتے ہیں. اور آج پاکستان کے اندر جو ایک سیلاب نے صورتحال طاری کی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. تباہی و بربادی کا ایک عمل ایسے ہے. یہ تو پہلے ہی ہم معاشی حوالے سے دیوالیہ ہونے کے قریب تھے, اب تو ہم اور پھنس گئے. اب بات یہ کہ انتخابات وہ کیوں کر کہہ رہے ہیں, کیا اس کیفیت میں انتخابات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, کل بھی یہاں پر بات ہوئی تھی, پہلے ستمبر پھر نومبر. ایک بات تو اچھی ہوئی ہے کہ وہ جو انہوں نے آب زمزم سے اپنی زبان دھو لی ہے کہ آج بھی جو جلسے میں, اب وہ اچھی بات ہے کہ کسی کو وہ میر جعفر, میر صادق, نیوٹرلز, ہینڈلرز, وہ بات تو اب ختم ہو گئی. اور کیوں کر ختم ہوئی ہے؟ دیکھیں, میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ جب آپ سیاسی طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, اس تک بنیادی بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو ایک حکومت ملے اور آپ اپنے مینڈیٹ کے مطابق ڈیلیور کریں. میں کسی ایک کے حکومت کی بات نہیں کرتا, لیکن ہم ان کی حکمت عملی میں تبدیلی کی بات کریں, کیوں کر ہوئی؟ کیونکہ 25 مئی کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ فریقین کو بٹھایا گیا تھا, کیا وہ بٹھانے والے پھر سے سرگرم عمل ہیں؟ اگر 25 مئی کو جب درجہ حرارت ایک انتہا پہ تھا, باوجود اس بات کے کہ وہاں پر مطلوبہ تعداد نہیں پہنچ سکی, کیوں کر نہیں پہنچ سکی وہ بھی وجوہات ہم اس پروگرام میں بتا سکیں, کہ اسپیکر ہاؤس میں 3 بڑے بیٹھے تھے نا, وہاں پر اصولی اتفاق ہو گیا تھا انتخابات پر, لیکن کس نے وہ ڈیمیج کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. اس لیے کہ یہ جو مینا مانو کی گردان ہے نا, یہ بحران پیدا کرتی ہے, ابھی بحران کا حل پیش نہیں کرتی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تجربہ پاکستان کے اندر ہوا ایک نئی پارٹی کا جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کی دعوے دار تھی, جس نے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا تھا, جس نے پاکستان کے اندر اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانا تھا, لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 50 لاکھ گھر دینے تھے. کسی حد تک تو آگے بڑھنا چاہیے تھا نا, لیکن آپ کا سیاسی طرز عمل یہ تھا کہ آپ اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو سے کم کہنے کے لیے تیار نہیں, اور اس سے آپ کا کیا سیاسی سسٹم مضبوط ہوا؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں.
آپ کوئی اوپر سے نہیں اترے ہوئے, آپ بھی ایک فرد ہیں, اور وہ فرد ہے جس کی ایک سیٹ تھی, اور ایک سیٹ کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا کہ وہ سیٹ بھی آپ کو کیسے ملی. آخر کسی کی وجہ سے تو آپ آئے نا اقتدار میں, اور وہ مسند اقتدار پہ کیسے پہنچے, آپ نے کسی کو نہیں بخشا. اب آپ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں, بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بالآخر پلوں کے نیچے سے پانی بہتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ ایشوز پہ آئیں. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے لوگ مسائل زدہ ہیں, مہنگائی زدہ ہیں, یہ درست کہا گیا ہے کہ یہ حکومت بھی نہیں چل پا رہی, وہ حکومت بھی نہیں چل پا رہی تھی, تو مسئلہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ موجود ہے نا. کہ بات یہ کہ اگر آپ کی سیاست جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مسائل اور مشکلات سے مشروط ہو, اور آپ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ جی ہم نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے, ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. بھئی آپ چور ڈاکو نے قرار دے رہے ہیں, آپ کے چور ڈاکو تو 400 ارب والے تھے اور پاکستان کے اندر موجود تھے, آپ نے نکالا, ہم نہیں کہتے. آپ نے کہا کہ یہ ادویات کا سکینڈل ہے, آج وہ آپ کا سیکرٹری جنرل ہے. آپ نے کہا کہ پیٹرولیم میں 400 ارب کا ٹانکہ لگا, وہ آپ لے کے وہ پاکستان سے چلے گئے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, ایک ان کے قومی سلامتی کے مشیر تھے ڈاکٹر معید یوسف, 11 اپریل کے بعد ان کی چوں بھی نہیں کسی نے سنی. وہ کون تھا, کہاں سے آیا تھا, پاکستان کے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا, جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا. اور بات یہ کہ آپ سنجیدگی اختیار کریں, آپ نے پسپائی کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئندہ ہے, اور ہمیں پتا تھا یہ ہونی ہے. کیونکہ ہمارے کچھ لوگ امبیرس ہوئے ہیں اس میں, کیونکہ انہوں نے ان کو اس طرح بڑا بنا کے پیش کر دیا تھا کہ وہ ریاست سے بالا تر ہیں, وہ ریاستی اداروں کو جو مرضی کریں, وہ ہاتھ رکھوں کے ساتھ ایسے کریں. ایسے نہیں ہوگا. اور بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل حکومتیں تب مضبوط ہوں گی وہ سیاست کو اپنی یہ تقرریوں کے ساتھ منسلک نہ کریں, کسی ایکسٹینشن کے ساتھ منسلک نہ کریں, اور جائیں ذرا سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی حالت زار دیکھیں کہ لوگ کیوں کوس رہے ہیں. وہ تو بیچارے روٹی دال کے بندوبست کرنے کے چکر میں ہیں. آپ بیٹھے انتخابات کی بات کر رہے ہیں. ہاں, انتخابات کے بارے میں جو ایک میں گیس کر رہا ہوں, وہاں پر بھی تھوڑی سی لچک آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارچ پہ بات چل رہی ہے کہ اکتوبر کی بجائے, چونکہ حکمران تو کبھی بھی نہیں آتے. ماضی میں عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ بھی کہتے ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا. بڑی خبر دے رہے ہیں. میں دیکھیں خبر جو ہے اس پہ بات چل رہی ہے کہ مارچ کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی وہ اکتوبر والے سارے آپ کے دوست تھے. اور وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, خان صاحب مزاحمتی سیاست پر نظر ثانی کر چکے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ایڈجیکٹیوز استعمال کیے جاتے ہیں, مزاحمت, مفاہمت, اور بھی ابھی استعمال ہوا ہے, یہ اصل میں اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں جو ان ایڈجیکٹیوز کو استعمال کرتا ہے. ان کی اپنی ذہن کی سوچ ہوتی ہے نا, کہ آپ کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو خانوں میں فٹ کر دیا جائے. یہ مزاحمت کا خانہ, یہ مفاہمت کا خانہ, یہ کچھ اور خانہ, ان خانوں میں ڈال دیا جائے. ایک چیز کا خیال رکھیے کہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں جمود کبھی نہیں ہوتا. اور ایک اچھا سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کے حساب سے اور اپنی اپروچ کے حساب سے کبھی جمود کا شکار نہیں ہوتا. وہ وقت کے ساتھ اپنی لائن آف ایکشن اور ٹارگٹس کو بدلتا ہے. وہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ریفلیکٹ ہوتی ہے نا, وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا. یہی تو میں نے کہا ہے کہ میں ہوں سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ. میرے ساتھ جب کوئی گفتگو کرتا ہے اور وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس سے مجھے اس بندے کا اسٹیٹ آف مائنڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے حالات کے مطابق اور اس وقت امیجیٹ میں کیا چیلنجز ہیں, لانگ ٹرم کے کیا چیلنجز, اس کے حساب سے اسٹریٹجیز بدلتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مزاحمت سے مفاہمت کر لی, بلکہ وہ ایک حالات کے مطابق مختلف اپروچ کو ٹرائی کر رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے, فی الحال تو حکومت ظاہر ہے کہ اس میں انٹرسٹڈ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے الیکشن رسک ہے, اور ویسے بھی الیکشن کم از کم 2-3 مہینے تو ہو نہیں سکتے. لیکن خان صاحب نے ایک کال کا آپشن سیو کیا اور وہ کہہ رہے ہیں سپٹمبر سے آگے یہ معاملہ نہیں جائے گا, بہت قریب ہے. دیکھیں سپٹمبر میں کال کا کوئی سینس نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ فلڈز کی وجہ سے مینز آف کمیونیکیشن, مینز آف ٹرانسپورٹیشن کافی خراب ہوئے ہیں, لوگوں کو پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. لہذا سپٹمبر میں تو کوئی کال آ نہیں سکتی, اگر آئے گی تو ناکام ہوگی کال, اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اس قسم کی ہیں. البتہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں, دیکھیے پولیٹکس میں
کئی میتھڈ استعمال. ایک ہوتا ہے پریشر ٹیکٹس, ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا, پھر تیسرا ہوتا ہے آئندہ کا ایک ویژن دینا کہ ہم آپ کے لیے حالات بدل دیں گے, بدلے جائیں یا نہ بدلے جائیں. وہ ہے, دیکھیے الیکشن کو آپ نگیٹ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسا راستہ ہمیں دے دیں قوم کو, ہمیں کیا قوم کو ایک ایسا راستہ دے دیں جس سے کہ ان کو کوئی اپنی بہتری نظر آئے, تب وہ الیکشن کی طرف, الیکشن کا سلوگن نیوٹرلائز ہو جائے گا. اس وقت حکومت کا رویہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کرو جو بھی اس قسم کی بات کرتا ہے, بلکہ حکومت کی جو جج کیا جاتا ہے وہ اس کی پرفارمنس پہ جج کیا جاتا ہے. بالکل. حکومت کے پاس اگر عمران کا کوئی توڑ ہے وہ پرفارمنس ہے, اور اگر پرفارمنس میں اکانومی ہے, اور اکانومی کے اندر عام آدمی کی اکانومی, ایک تو وہ اکانومی ہے جو پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیل کرنا ہے, وہاں بھی ہمارے حالات خراب ہیں. دوسری اکانومی وہ ہے جو عام آدمی کی ہے. عام آدمی کے لیے اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک نا امیدی کا ہمیں غلبہ معاشرے میں نظر آتا ہے, ایک پریشانی کا, ایک ذہنی سٹریس کا سچویشن ہمیں عام آدمی پہ نظر آتی ہے. اور ایسی صورت میں سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سچویشن خود بخود ایرپٹ کر جاتی ہے. وہ سچویشن ڈینجرس ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یا حکومت کو اکنامک ایشوز کے اوپر جو ہے پرائورٹی ہونا چاہیے. مقدمے بازیاں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, یہ بات موجودہ حکومت کو بھی وہی غلطی نہیں دہرانی چاہیے جو خان صاحب نے کی تھی. تمام تر توجہ اپنے مخالفین پر تھی اور کارکردگی میں کوئی کام ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. لیکن صافی صاحب, اگر ہم پاکستانی تاریخ دیکھیں تو ملک کی سیاسی تاریخ میں مزاحمتی سیاست کبھی کارگر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب بھی اب مفاہمت کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں؟ جی, کچھ حوالوں سے تو کبھی کبھار کچھ مزاحمتی سیاستدانوں کو اپنے کاز کو آگے بڑھانے میں کامیابی ملی ہے. اگر ہم مزاحمتی سیاست کی مختصر تاریخ پہ نظر ڈالیں, جس طرح خان بادشاہ خان کا ایک نظریہ تھا, عبدالصمد خان کا تھا, جی ایم سید کا تھا, لیکن وہ وقتی طور پہ, اور ان کے جو جانشین تھے انہوں نے ان کامیابیوں کو آگے نہیں بڑھایا, یا جو ان کی سوچ تھی وہ شاید زمینی حقائق سے کے برعکس تھی, لیکن انہوں نے اپنے طور پہ ایک بھرپور مزاحمت دکھائی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ یہ رہنما 20 اور 30 سال جیلوں میں بھی رہے تھے. خان صاحب کی سیاست کا اگر آپ اس تناظر میں یہ سوال اٹھا رہی ہے, خان صاحب کی سیاست کو اگر آپ مزاحمت کا آپ کو کوئی تاثر ملا ہے تو شاید وہ غلط ہی آپ کو ملا ہوگا. خان صاحب نے مزاحمت کب کی تھی؟ جب سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا, ایک موقع کی تلاش میں تھے, اور جس طرح ان کے ایک سیٹ کا سفر تھا وہ پھر کس طرح ایک میجارٹی میں تبدیل ہوا, اس پہ میرے خیال میں بحث کرنا فضول ہے. دنیا جانتی ہے کہ کس طریقے سے سسٹم کو بٹایا گیا اور کس طریقے سے مقبول قیادت کو اس وقت سائیڈ لائن کیا گیا, تو میرے خیال میں وہ بات دہرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور پھر جس طرح وہ اقتدار سے الگ ہوئے یا الگ کر دیے گئے, اس کے بعد بھی ہم نے ان کی مزاحمت دیکھ لی تھی. جو پشاور سے ان کی جنگ آزادی شروع ہوئی تھی, ڈی چوک سے پہلے وہ جنگ آزادی دم توڑ چکی تھی. اور پھر حالیہ دنوں میں جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کہ چارسدہ میں ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف وہ مزاحمت کرنا چاہ رہے تھے, ان کا نام تک اشاروں میں بھی وہ نہیں لیتے, جو اچھی بات ہے. اور جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ یہ ایک اچھا رستہ ہے. پاکستان جو ہے اس وقت سیاسی انقلابات کا متحمل نہیں ہو سکتا. کمزور معیشت ہے, کمزور حکومت ہے, عوام جو ہے مسائل میں گری ہوئی ہے, مہنگائی کا طوفان ہے, ہم جو ہے دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن ایسے میں اگر عمران خان صاحب, جو میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکا ہوں کہ مڈل کلاس کے ایک مقبول لیڈر ہے, وہ بھی اگر مزاحمت ہی پہ تکیہ کرے اور سیاست کو آگے بڑھنے کا رستہ نہیں دیں گے, تو نہ صرف ان کی سیاست کے لیے بری بات ہے یہ, بلکہ ان سے وابستہ امیدیں جن لوگوں کی ہے ان کے لیے بھی بہت صدمے کی باعث بنیں گی. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ خان صاحب روایتی سیاست کے رنگ میں ڈل چکے ہیں. آج نہیں تو کل انہوں نے یہی واپس آنا تھا, کیونکہ جو مڈل کلاس ہوتا ہے وہ مزاحمت کا اگر خان صاحب متحمل ہو بھی جائے
تو وہ کلاس ہی متحمل نہیں ہو سکتی. اور جو آپ نے جو سیاست کا جو موجودہ رنگ ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈال کے آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی سیاست کی مثال قائم کر کے ایک مزاحمت کی بجائے ایک اچھی سیاست اور ایک اچھے گورننس کے ذریعے آپ ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں, لیکن طویل مدتی انقلاب. یہ نہیں کہ آپ پشاور سے جتوں کو لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کریں یا پھر لاہور کی طرف سے آپ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑے تو آپ کی مزاحمت بھی ہو جائے گی اور آپ کا انقلاب بھی تکمیل تک پہنچ جائے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب اس رستے پہ چلیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا, تصادم کی کیفیت ہوگی اور فائدہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. اگر خان صاحب نے انقلاب برپا کرنا ہے تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائے. 10 سال سے ہماری صوبے میں ان کی حکومت ہے, وہاں پہ ایک اچھی حکمرانی کی مثال قائم کرے. یہاں پہ پنجاب میں بھی 5 سال تقریباً جو 4-4.5 سال سے ان کی حکومت ہے, یہاں پہ ہمیں ایک مثال قائم کرے. اگر یہ بڑی حکومتیں ہیں, یہیں کی بڑے مسائل ہے, تو کشمیر کی حکومت میں کوئی آزاد کشمیر کی حکومت میں کوئی کرشمہ دکھائے, گلگت بلتستان کی تقدیر بدل ڈالے, تو خود بخود خان صاحب کی جو یہ مقبولیت جو قائم ہے یہ قائم دائم رہے گی. وہ ان کی مقبولیت میں کمی بھی نہیں آئے گی, ان کو مزاحمت کا رستہ بھی اختیار نہیں کرنا پڑے گا. اور دوسری بات, خان صاحب جو ہے, آخری بات میں کہہ دوں کہ خان صاحب کو الیکشن نہیں درکار. انہوں نے سیاست کرنی ہے. اگر الیکشن درکار ہوتے تو آج کے پی میں وہ اعلان کرتے, اس حکومت کا خاتمہ کرتے, محمود خان کو کہتے, اور یہاں پہ پرویز الہی اگر حکومت ختم کرے تو میرے خیال میں نئے انتخابات بہت جلد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ملک مزاحمتی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. مفاہمت کی طرف اگر چل پڑے خان صاحب تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد انتخابات کی جانب بڑھنا چاہیے. ایاز صاحب, سیلابی صورتحال میں انتخاب وقت کی ضرورت اس وقت کیا, اور قبل از وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپشن بروئے کار لایا جا سکتا ہے, جیسے ابھی سلمان غنی صاحب نے مارچ کی بات کی ہے؟ جناب, انتخابات تو جنگوں میں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اقرار کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انتخابات کا جو لفظ ہے اس سے چڑ آ جاتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ نے بھی پہلے سیگمنٹ میں فرمایا کہ وہ مخالفین پہ نظریں رہی تھی اور کارکردگی کچھ نہیں تھی. حضور, بنیادی بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو سارا مینج ہوا تھا اپریل میں, جی, اس سے پہلے حالات مثالی نہیں تھے, لیکن حالات چل رہے تھے. اچھا, آج حالات چل نہیں رہے, اس میں کچھ تو آپ فرق کریں نا. وہ جو سارا کچھ جنہوں نے کیا, جو ہمارے مہربان ہیں, جنہیں ہم سلوٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے. وہ سمجھ رہے تھے, اور اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ یا پھپتی نہیں کر رہا کہ ان سے نہیں مینج ہو رہا, ان سے نہیں مینج ہو رہا. بتائے, معیشت جو ہے, سیلاب ایک طرف ہے, یہ جو ڈالر کا جو ہو رہا ہے یہ سیلاب کی وجہ سے تو نہیں ہے, یہ تو اکنامک سچویشن ہے. ایکسپورٹس جو ہیں بیٹھ گئی ہیں. جو میں نے فیصل آباد کا ذکر کیا تھا, انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, سلمپ آ گئی, وہ سیلاب کی وجہ سے تو نہیں ہے. بالکل. ایگریکلچر کا جو کرائسس ہمیں آ رہا ہے, کاٹن کا کرائسس ابھی بھی ہمیں درپیش ہے. جو سدرن بیلٹ میں جہاں سیلاب نہیں ہے, کاٹن نہیں گرو کر رہا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, اسے میں اردو میں کہوں گا, مطلب اور اس کا لے لیا جائے گا, محکمہ زراعت. جی, اور اب میں کیا کہوں, محکمہ زراعت کا ایک برانچ ہے جسے ایکسٹینشن کہتے ہیں. اچھا, یہ دوسرا مطلب آپ نہ وہ لے لیں. جس کا کام ہوتا ہے ان کا وہ کرنا, کاٹن کراپ وغیرہ کا کرنا, دیہاتوں میں جانا, بتانا, یہ کرنا, وہ سارا کچھ فیل ہو چکا ہے. آپ آگے جو ہے ہم بڑھ نہیں رہے. ٹھیک. کوئی مثالی حکومت نہیں تھی, اس سے پہلے 2-3 تھی, وہ نہیں مثالی تھیں. ٹھیک. کام چل رہا تھا, وہ آپ بیچ میں آئے, آپ نے سارا کام ہی ٹھپ کر دیا. اور آپ سے وہ جیسے انجن رک نہیں جاتا, اب آپ سے سٹارٹ نہیں ہو رہا. وہ پرانے انجن ہوا کرتے تھے جن کے سامنے سے لگا کے وہ ایک ہینڈل گھمایا جاتا تھا. ہینڈل گھمائی جا رہے ہیں, نہیں وہ چل رہا, وہ سپارک نہیں لے رہا. آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟
بھائی آپ کو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے. خان صاحب شورش برپا کر رہے ہیں, خرابی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, بتا دیں آپ اسٹرانگ گورنمنٹ کہاں سے لائیں گے, کوئی بتا دیں آپ. ٹھیک. یہ سارے کہتے ہیں خان صاحب نصیحتیں خان صاحب کو دے رہے ہیں, اور خان صاحب کو نصیحتیں مت دیں. ٹھیک ہے. جو سارا کچھ جنہوں نے مطلب یہ جو ہمارے کون ہے گاڈ فادرز ہے, کیا کہ گاڈ فادر پر ایک فلم ہوتی تھی نا, تو میں نے نرم لفظی رکھنا, ان تے سخت والا کام ختم ہو گیا. کرم فرما آپ نے اپنے کالم میں ذکر کیا. مطلب کوئی بتائے تو صحیح ہمیں کیا. اچھا وہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے, مطلب یہی ہے نا کہ میں ٹھیک ہے آپ پہ نہیں کرتا, پر کیا ہے سارا ہے کہ کچھ آگے کی طرف چلے, بحران سے نکلنے کا حل نکالا مطلب جائے. کوئی آگے قدم رکھیں. یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے, جیسے ہمارے مہربان کرتے ہیں, وہ پھنسے رہتے ہیں ماضی میں, وہ یہ تھا, وہ لاکھ نوکریاں گھر, وہ آج کی بات کریں اس دلدل میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس میں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. بالکل. تو اس میں اگر آپ اسے مزاحمت کہتے ہیں, مفاہمت کہتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, جو بھی ہے, ہماری بھی گزارش ہے جناب اس ملک پہ رحم کریں. ٹھیک ہے. تو خان صاحب تو حل مانگ رہے ہیں نا, کچھ آگے چلیں, کچھ بتائیں فارمولا. سلمان صاحب کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے, وہ حل مانگ رہے ہیں, اور اب تو مہنگائی پر بھی وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے کہ کال دینے سے پہلے مہنگائی پر بھی احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا. ایاز صاحب نے جہاں پر بات ختم کی نا, وہ بات درست ہے کہ یہ تو ایک دلدل ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت جیسی تیسی تھی وہ چل رہی تھی, اور یہ تو چل نہیں پا رہی. تھوڑا سا اس سے پیچھے 2018 سے پہلے 2017 میں ان دونوں حکومتوں سے بہت بہتر حکومت تھی پاکستان کے اندر. ڈالرز, اشیاء ضروریات کی قیمتیں, 50 روپے کلو آٹا, 150 روپے کلو آئل, اور ڈالر کہاں پہ تھا. وہ ایک حکومت چل رہی تھی نواز شریف کی, اس کے خلاف انٹریگ کس نے کی, کیوں کی, کیسے کی, کون کون ملوث تھا. یہ بھی ذرا یہاں پر بات اس لیے ہو جانی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا ہر آنے والے سال کے اندر آگے کی طرف جا رہی ہے, ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ جو ہم پہلے بھی -1 کی بات کرتے ہیں کہ -1 کیسے ہوتا ہے, کیوں کر ہوتا ہے, کون کرتے ہیں, اور سہولت کار کون ہوتے ہیں. ہماری قومی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان سنجیدہ نہیں ہے, ہم دائروں کے سفر میں چل رہے ہیں. اور 2017 کا پاکستان آج کے پاکستان سے بہت بہتر پاکستان تھا, اور سی پیک پاکستان کا اقتصادی مستقبل تھا. سی پیک کے خلاف سازش تھی, میں بڑا کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیا سازش تھی. دیکھیں دفاعی اعتبار سے آپ خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے تھے, اور یہ کریڈٹ آپ کیا اس سے لندن میں بیٹھے شخص سے, میں کس کو نہیں پتا کہ اس کو کیا کیا آفرز کی گئی تھی, کس کو نہیں پتا کہ اس پہ کیا کیا پریشر تھا. یہ سیاستدان بیچارہ پھر بھی ملکی مفاد میں فیصلے کرتا ہے. اسے کہا گیا تھا کہ اگر تم نے دھماکے کیے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. دھماکے اس نے کیے, حکومت بھی ختم ہو گئی. آخر 2017 پاناما سکینڈل جو ہے اس ملک کی بربادی کا باعث بنا ہے, اور وہ پاناما سکینڈل سے نکلا کون, ایک شخص, اس کو نکالنا مقصود تھا. 450 اشرافیہ کے نمائندے آج بھی حکومتوں کے اندر موجود ہیں, آج بھی اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں, کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا. باقی بات جو انتخابات کی کر رہے ہیں, دیکھیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی حل ہمیشہ انتخابات ہی ہوتے ہیں, اور یہ کوئی قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ نے اگست میں کرانے ہیں, اکتوبر میں کروانے ہیں. اور باقی یہ جو کسی کو یہ ہے نا کہ جی عوام کسی کے ساتھ ہیں, یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے. کہ میں تو آپ کو 1998 سے آج تک کی ہسٹری بتا سکتا ہوں, وہ پہلی جو سیٹ آئی تھی وہ کیسے آئی تھی, اور پھر 118 کیسے آئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے ایشوز کے حوالے سے, اور ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے پاکستان کے اس سیلاب زدہ لوگوں میں لاکھوں لوگوں کو دیکھیں جو بیچارے کھلے آسمان تلے بیٹھے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج تو وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کل کو وہ کسی اور طرف دیکھیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سیلاب کی تباہی میں وقت سے پہلے انتخابات کا امکان ہے؟ دیکھیے دونوں کی طرف توجہ دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. سیلاب کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, خاص کر ریہیبلیٹیشن کا کام ہے, اور وہ بنیادی ذمہ داری ریاست کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. چاہے سوسائٹی اس میں شامل ہوتی ہے, ریاست کا ایک لیڈ رول ہوتا ہے, گورنمنٹ کا ایک لیڈ رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ انتخابات کی طرف تو آپ کو الٹیمیٹلی جانا پڑے گا, اس لیے کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے نا اس سے پہلے سیگمنٹ میں کہ یا تو انتخاب کا آپ ایک ایسا متبادل دیں اپنی پرفارمنس سے کہ لوگ کہیں انتخابات کے کیا معنی ہیں, ہمارا تو زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے, ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں مل رہی ہیں, آرام زندگی گزر رہی ہے.
تو آپ متبادل بھی کریٹ نہیں کرتے لیکن آپ اٹیک کر رہے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو توجہ جب تک کارکردگی کی طرف نہیں دے گی, حکومت کچھ کرتی رہے, اس کے سر پہ الیکشن سوار رہے گا. ٹھیک ہے. اور انتخابات جہاں تک ہونے کا تعلق ہے, یہ ٹھیک ہے ستمبر اکتوبر میں تو انتخابات کا اب سوال نہیں پیدا ہوتا فلڈ کا وجہ ہے, لیکن یہ فلڈ کا 3 مہینے کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اچھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ارلی 2023 میں انتخابات ہو سکتے ہیں. اور انتخابات جیسے ہی آپ دیکھیں کہ حالات اب مینیجیبل ہو گئے ہیں, انتخابات ہو سکتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. دیکھیے ایران میں عراق کی 8 سال جنگ رہی ہے 1980 سے 1988 تک, تمام انتخابات ہوئے ہیں. ہندوستان میں بڑے مسائل رہے ہیں, ہندوستان میں الیکشن ہوتے رہے ہیں, صرف ایک الیکشن 1 سال کے لیے ڈیلے کیا تھا اندرا گاندھی نے, جس کے بعد وہ نکالی گئی, الیکشن ہار گئی تھی. اسی طرح اور ممالک میں بھی ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو انتخاب کیسے ہو سکتے ہیں, وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے انتخاب نہیں کرانا تو ہم اس کا ریزن نکال سکتے ہیں. مجھے آپ کہیں کہ انتخاب کے حق میں آرگومنٹ چاہیے کہ انتخاب کے اگینسٹ آرگومنٹ چاہیے, میں آپ کو دونوں آرگومنٹس دے دوں گا. تو یہ تو ایک سوچ کی بات ہوتی ہے, اور اس وقت پاکستان کے اندر انتخاب سارے مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن انتخاب ایک ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے کچھ آپ امید کر سکتے ہیں کہ شاید بہتری ہو جائے. یا تو یہ ہو نا کہ انتخاب نہ کرانے سے مسئلے حل ہو جائیں گے, جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انتخاب مسئلے حل کر دے گا. میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر ہم انتخابات نہ کرائیں تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا تو آپ حل کر کے دیں پھر انتخابات کی چھٹی, اور اگر آپ حل نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے حکومت کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ انتخابات کروانے کا فیصلہ پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے. صافی صاحب, خواجہ آصف تو کہہ رہے ہیں کہ اگست 2023 سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے. نہیں دیکھیں, نہ خواجہ آصف صاحب یہ فیصلہ کر سکتے ان حالات میں, نہ عمران خان صاحب کی خواہش پہ انتخابات ہوں گے. آپ کو علم ہوگا کہ جو پی ڈی ایم کے بڑے ہیں وہ ایک دفعہ پھر واضح کر چکے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے. اور ویسے بھی میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ 12 تانوں کی وفاقی حکومت لے کے وہ کیا انقلاب برپا کرنے والے ہیں, تو بے شک یہ سیلاب میں جو اس وقت 3-4 کروڑ پنسے ہوئے ہیں لوگ, ان کو بھی ہم بھول جائیں گے. عالمی اداروں کی رپورٹ ہے کہ 11 ملین بچے سیلاب سے متاثر ہے, 7 لاکھ کے قریب حاملہ خواتین جو ہے وہ فوری مدد کے سیلاب زدہ علاقوں میں مدد کی منتظر ہے. اگر انتخابات اتنے لازمی ہیں, اس کے باوجود یہ جو بار بار یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت 21-22 پولیس اسٹیشن سے باہر نہیں ہے, تو 21-22 تانے بھی لے لے خان صاحب, یہ باقی تو ویسے بھی ان کے پاس تمام حکومتیں ہیں, لیکن ہمیں حل بتائیں کہ انتخابات کے بعد انہوں نے کرنا کیا ہے, سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کا کیا کرنا ہے, کس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب, ابھی آج شرسدہ میں بھی وہ کہہ گئے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, تو کس طرح دیوالیہ ہونے سے بچائیں گے خان صاحب. اگر کوئی فارمولہ پیش کرے تو بسم اللہ کرے, ہم ان کی آواز میں لا لیں گے, ہم ان کے ساتھ سڑکوں پہ آ جائیں گے, ہم احتجاج کر لیں گے کہ خان صاحب کی خواہش پہ جلد از جلد انتخابات کروائے جائے. لیکن دیکھیں خان صاحب کو اس وقت یہی ایک ان کو یہ اندازہ ہے, یہ گمان ہے کہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے, اور اس کا وہ پیمانہ یہ بتاتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کے 20 میں سے 15 حلقے وہ جیت چکے ہیں. اس سے پہلے کی حکومتیں جو قائم تھی انہوں نے بھی ضمنی انتخابات کی کامیابی کو اپنی مقبولیت کا پیمانہ قرار دیا تھا. پھر ضمنی انتخابات میں انہیں کتنا بڑا صدمہ پہنچا. اگر ان حالات میں جو خان صاحب اداروں کے ساتھ تصادم اور ٹکراؤ کی کیفیت میں ہے, انتخابات میں گئے اور رزلٹ ان کے توقعات کے مطابق نہیں آئے, تو خان صاحب کو تو صدمہ ہوگا ہی ہوگا. ان کے جو انجمن شدایان عمران خان صاحب کی جو ایک بڑی تنظیم ہے, ان کو خدا نخواستہ بہت زیادہ کوئی دل کے دورے نہ پڑ جائے. تو میرے خیال میں یہ مقبولیت کے اندازے یہ نہیں ہوتے, یہ وقت ہی بتاتا ہے, اور کہ آپ کے پاس کتنی مقبولیت ہے, کتنی آپ کی سالڈ میجارٹی سیاسی ہے. تو خان صاحب کو وقت کا انتظار کرنا چاہیے. موجودہ حالات میں میرے خیال میں انتخابات مسائل کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقت ہی بتائے گا کہ اب وقت کس کا آئے گا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।